बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। आज कॉलेज का आखिरी दिन था। कल से मौसम गर्मा की तातीलात शुरू हो रही थी, इसीलिए कॉलेज में हर तरफ गहमा गहमी थी। कैंटीन में भी इंतहा का रश था। आज कोई क्लास भी ना हुई। सारा दिन दोस्तों के साथ हंसते खेलते गुजर गया। सबसे गले मिलते और दोबारा मिलने का वादा करते सब अपने अपने घरों को रवाना हो गई थी। कॉलेज के गेट से बाहर निकली तो सामने ही मेरी गाड़ी खड़ी थी। न जाने ड्राइवर कब से इंतजार कर रहा था। जल्दी से आकर गाड़ी में बैठी तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जाने पहचाने रास्तों पर गाड़ी आगे जा रही थी। घर पहुंची तो घर में मुलाजमीन के अलावा कोई मौजूद ना था। इस वक्त तो बाबा ऑफिस में होते थे। माँ का भी सोशल सर्कल बहुत वसी है। बहुत सी एनजीओज के साथ मिलकर वो गरीब लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही थी, इसीलिए वो भी ज़्यादातर दिन के वक्त घर से बाहर होती थी। आपके लिए एक खाना लगा दूं? यूनिफॉर्म बदल कर खाना खाएंगी? मैं सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में जा रही थी जब मुलाजमा ने मुझसे पूछा। मैं कॉलेज से खाकर आई हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं आराम करूँगी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसे जवाब देकर मैं अपने कमरे में आ गई। आज कॉलेज में बहुत थक गई थी, इसीलिए बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। शाम को नहाकर फ्रेश होकर कपड़े बदल कर बाहर लॉन में आकर बैठ गई। मुलाजमा को मैंने चाय बनाने के लिए कहा। अभी तक मामा, बाबा और दानिश में से कोई भी घर नहीं आया। मुलाजमा ने चाय और स्नैक्स मेरे सामने रखे तो मैंने उससे पूछा, दानिश साहब घर आए थे और फिर वापस चले गए? बड़े साहब और बीबी जी अभी तक नहीं आए, मुलाजमा ने जवाब दिया। चाय और स्नैक्स खाने के दौरान मैंने दानिश के फ़ोन पर कॉल मिलाई, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। मामा की गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई तो मेरी तवज्जो सेल फोन से हटकर उनकी तरफ मबजूल हो गई। बावर्दी ड्राइवर ने बड़ी मुस्तैदी से उनकी सीट का दरवाज़ा खोला और वो बड़ी तमकिनत के साथ गाड़ी से नीचे उतरी। जदीद तराश खराश के लिबास में वो अपनी उम्र से कहीं कम दिखाई दे रही थी। हेलो स्वीट हार्ट, कैसी हो? मुझे लॉन में बैठा देखकर वो नफासत से कदम उठाती मेरी तरफ बढ़ने लगी और मेरे करीब आकर मोहब्बत से लबरेज लहजे में पूछा, आई एम फाइन, आप कैसी हैं? मुस्कुराकर मैंने जवाब दिया, मैं हमेशा की तरह ज़बरदस्त हूँ। उन्होंने जवाब दिया, आए बैठे। कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, नो थैंक्स बेटा, आज हम एक गांव के विजिट पर गए थे, वहाँ बहुत धूल मिट्टी थी, नहाकर फ्रेश होकर आती हूँ। प्यार से कहते हुए वो आगे बढ़ गई। दानिश के नंबर पर मैंने दोबारा कॉल मिलाई, अब भी उसका नंबर बंद जा रहा था। खुले से कॉटन के ट्राउज़र पर शॉर्ट शर्ट पहनकर वो मेरे पास आकर बैठ गई। कॉलेज से छुट्टियाँ हो गई हैं? मेरी तरफ देखकर उन्होंने पूछा। जी हो गई हैं, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। इस बार छुट्टियों में कहाँ जाने का इरादा है? मामा ने पुरजोश अंदाज में पूछा। कब से दानिश को कॉल मिला रही हूँ, वो घर आए तो बैठकर प्लान करें, गुस्से से मैंने कहा। अभी तो बहुत छुट्टियाँ पड़ी हैं, जब वो आए तो आराम से बैठकर बात कर लेना। मामा ने मेरी बेसब्री पर मुस्कुराते हुए मुझे देखते हुए जवाब दिया। अभी तो बहुत छुट्टियां हैं ना, फिक्र किस चीज़ की? मैं भी मुस्कुरा दी। रात के खाने पर बाबा और दानिश भी मौजूद थे। मैं शाम को तुम्हें कॉल कर रही थी, लेकिन तुम्हारा फ़ोन बंद जा रहा था। खाने के दौरान मैंने दानिश से पूछा, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसीलिए फ़ोन बंद हो गया। मेरी तरफ देखे बगैर ही उसने जवाब दिया, ये नहीं पूछोगे कि मैं कॉल क्यों कर रही थी? उसे खाने की तरफ मुतवज्जे देखकर मैंने कहा, आप खुद ही बता दें। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, इस बार छुट्टियों में कहाँ जाने का इरादा रखते हो? मैंने अपने पसंदीदा मौजू की तरफ आते हुए कहा, आप क्या चाहती हैं, कहाँ जाना चाहिए? जवाब देने के बजाय उसने उल्टा मुझसे ही पूछ लिया। इस बार कोई स्पेशल जगह होनी चाहिए। पानी का घूंट पीने के बाद मैंने पुरजोश से अंदाज में कहा, अगर आप सब मुत्तफिक हों तो इस बार मेरे आबाई गांव चलते हैं। मेरे कज़न की बेटी शादी भी है उसकी। उसने शादी का कार्ड मेरे दफ्तर के एड्रेस पर भेजा है। बाबा ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम कभी किसी गांव में नहीं गए। दानिश ने अब्बा से मुत्तफिक होते हुए कहा।
آپ کے بابا پڑھائی کرنے کے لیے شہر میں آ گئے تھے اور پھر یہاں کے ہو کر رہ گئے۔ ماما نے ہمارا جوش و خروش دیکھ کر بتایا۔ آپ اپنے والدین سے ملنے بھی نہیں جاتے تھے؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ ان سے ملنے جاتا تھا، پھر انہیں بھی یہاں شہر میں لے آیا تھا، لیکن شہروں کے بے ہنگم شور اور ایک دوسرے کے کٹ کر رہنے کے رواج نے انہیں بہت مایوس کیا تھا۔ بہت جلدی وہ یہاں کی مصروفیت اور تنہائی سے گھبرا گئے تھے۔ ان کی صحت یہاں آنے کے بعد اکثر ہی خراب رہنے لگی تھی۔ پھر ایک دن چپکے سے ابا جی نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا اور ایک ماہ بعد اماں بھی ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ گئیں۔ تب تم صرف 6 ماہ کی تھی۔ ان دونوں کی خواہش تھی کہ انہیں گاؤں میں ہی دفنایا جائے۔ بابا نے ماضی کے دھندلکوں میں کھو کر جواب دیا۔ آپ کا جو گھر گاؤں میں تھا، آپ نے اسے بیچ دیا ہے؟ دانش نے ساری گفتگو سننے کے بعد پوچھا۔ وہ مکان بیچا تو نہیں ہے، لیکن وہ زمینوں پر کام کرنے والی ایک فیملی کو دیا ہوا ہے۔ بابا نے ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے کہا۔ ہم گاؤں جائیں گے تو پھر کس کے گھر قیام کریں گے؟ ذہن میں آ جانے والے سوال کو میں زبان پر لے آئی تھی۔ میں جانے سے پہلے فون کر کے بتا دوں گا، حویلی کے ملازم اچھی طرح سے صفائی کر دیں گے، ہم اپنے گھر میں ٹھہریں گے۔ بابا نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے اس بار چھٹیاں بہت کم رہی تھیں کیونکہ ہماری ایکسٹرا کلاسز ہوا کریں گی۔ یہ سب سے اچھا آئیڈیا ہے کہ اس بار ناردرن ایریاز کی طرف جانے کے بجائے ہم اپنے آبائی گاؤں چلتے ہیں، دانش نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ گاؤں کی سیر کا سن کر وہ بھی بہت خوش ہو رہا تھا۔ ان کی شادی کس تاریخ پر ہے؟ ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ماما نے پوچھا۔ اس مہینے کی 15 تاریخ کو شادی ہے۔ اس سے پہلے ہی بچوں کے ساتھ مل کر ساری تیاری مکمل کر لینا، بابا نے ماما سے کہا۔ ابھی تو بہت دن پڑے ہیں ہمارے پاس، سب تیاریاں ہو جائیں گی، ماما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانا کھانے کے بعد ماما اور بابا کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے چلے گئے تو میں کچھ دیر لان میں ٹہلنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ دانش سے گاؤں کے حوالے سے کچھ باتیں ڈسکس کرنا چاہتی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ لائٹس بند کر کے سو چکا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر فون پر گیم کھیلنے لگی۔ مجھے تو خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ آج صبح ہی ہم روانہ ہو جائیں، کیونکہ مجھے گاؤں دیکھنے کا ہمیشہ سے بہت شوق تھا۔ ماما نے اپنے مصروف زندگی سے وقت نکال کر ہم دونوں بہن بھائیوں کو شاپنگ کروائی تاکہ وہاں جا کر کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ آخرکار وہ دن بھی آ ہی گیا جس دن ہم نے روانہ ہونا تھا۔ صبح سویرے ہی ہم گھر سے نکل پڑے۔ ماما بار بار گھر کے تمام ملازمین کو ان کے کاموں کے مطابق اور گھر کا خیال رکھنے کی تاکید کر رہی تھی۔ بابا خود ہی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ شہر کی حدود سے گاڑی باہر نکلی تو سڑک کے کنارے 7 درختوں کے بہتات تھی۔ آگ برساتے سورج کے سامنے یہ سایہ دار شجر کسی نعمت سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ جیسے جیسے سفر آگے جا رہا تھا، درختوں کے ساتھ ساتھ اب پہاڑ بھی دکھائی دینے لگے۔ اچانک ہی بابا نے گاڑی ایک چھوٹی سی سڑک کی طرف موڑ دی۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ چھوٹی سی تنگ سی سڑک پر گاڑی مڑتے دیکھ کر میں نے پوچھا۔ ہمارا گاؤں لنک روڈ پر ہے۔ اسی سڑک پر 1 گھنٹہ گاڑی چلنے کے بعد ہم اپنی منزل پر پہنچیں گے، بابا نے میرے سوال کا جواب دیا۔ اپنے آبائی گاؤں جانے کی خوشی بابا کے چہرے پر دیکھی جا سکتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے سفر کا اختتام ایک بڑے سے مضبوط گیٹ کے سامنے ہوا۔ ہارن دینے پر کچھ دیر بعد اس گیٹ کو کھول دیا گیا۔ گیٹ کھولنے والا ایک درمیانی عمر کا دیہاتی مرد تھا۔ ایک جھٹکے سے گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ ایک سائڈ پر گاڑی پارک کی تو ہم سب گاڑی سے نیچے اترے۔ گیٹ کھولنے والا آدمی آگے بڑھ کر بہت پرجوش انداز سے بابا سے ملا۔ اتنی دیر میں ایک عورت بچہ اٹھائے ہوئے اندر سے باہر نکلی۔ ہمیں دیکھ کر وہ بہت خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ صابر، گاڑی سے سامان نکال کر اندر لے آؤ، بابا نے اس آدمی کو کہا، اور خود ایک بڑے سے برآمدے سے گزر کر ایک ہال نما کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ باہر کی نسبت یہاں موسم کافی بہتر تھا۔ اس کی وجہ اے سی تھا جو کہ اس وقت آن تھا۔ گاؤں میں بھی لوگ اے سی استعمال کرتے ہیں؟ اے سی کی طرف دیکھتے ہوئے دانش نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی بیٹا، اب یہاں گاؤں کی بہت ترقی ہو چکی ہے، بابا نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہم دونوں ہر چیز کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس ہال نما کمرے میں ایک بھی چارپائی نہ بچھی ہوئی تھی، بلکہ صوفہ سیٹ اور ڈائننگ ٹیبل پڑا ہوا تھا۔ ہم جو سوچ کر آئے تھے کہ گاؤں کے لوگ بہت سیدھے سادے اور کسی حد تک جاہل بھی ہوں گے، صابر اور اس کی بیوی آسیہ کو دیکھ کر ہماری یہ سوچ غلط ثابت ہو گئی۔
وہ دونوں تو بہت اچھے انداز میں اب سے باتیں کر رہے تھے۔ صاحب جی کھانا تیار ہے، آپ کہیں تو لگا دوں؟ صابر نے بابا کے قریب کھڑے ہو کر پوچھا۔ بہت بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے کھانا لگا دو، بابا نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے میں برتن رکھے ہوئے تھے۔ یہ واش روم سے سب ہاتھ دھو کر نکلے۔ بابا نے کمرے سے باہر جاتے ہوئے کہا، باری ہم نے ہاتھ منہ دھویا اور کھانے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کھانا بہت ہی مزیدار تھا۔ کھانے کے بعد آسیہ نے مجھے اور دانش کو ہمارے کمرے دکھائے۔ ان میں بھی ایسی نصب تھے۔ صاحب نے فون کر کے صابر سے کہا تھا کہ استعمال ہونے والے کمروں میں اے سی فٹ کرا دو۔ میرے بیوی بچے گرمی برداشت کرنے کے عادی نہیں ہیں، اسی لیے صابر نے لگوا دیے، آسیہ نے ہمیں بتایا۔ سفر کی تکان کی وجہ سے لیٹتے ہی مجھے تو نیند آ گئی۔ شام کو میں اسی ہال نما کمرے میں آئی تو ماما آسیہ سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ بابا اور دانش کہاں گئے ہیں؟ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ وہ دونوں قبرستان گئے ہیں، تمہارے بابا اپنے والدین کی قبروں پر فاتح خوانی کے لیے جا رہے تھے کہ دانش بھی ان کے ساتھ ہی گیا؟ ماما نے جواب دیا، بیگم صاحبہ میں شام کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، اب آپ لوگ باتیں کریں، آسیہ نے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی بابا اور دانش بھی آ گئے۔ صاحب جی آپ سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں۔ ابھی انہیں آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ صابر نے آ کر اطلاع دی۔ بابا جان جلدی سے اٹھ کر ڈرائنگ روم میں چلے گئے اور پھر یہ سلسلہ رات تک چلتا رہا۔ بابا کی فیملی کے لوگ، کزن وغیرہ اور گاؤں کے پرانے دوست بابا سے ملنے آ رہے تھے اور بہت سی خواتین بھی ہمیں ملنے کے لیے آئیں۔ سب بہت پیار اور اپنائیت سے مل رہی تھی۔ بابا ڈرائنگ روم میں مہمانوں سے باتیں کر رہے تھے۔ دانش بھی ان کے ساتھ ہی موجود تھا۔ محلے کی خواتین کے ساتھ باتوں میں مصروف تھیں۔ میں حویلی کے لان میں آ گئی۔ یہ تو پھلوں اور پھولوں کا ایک باغ تھا۔ ہر طرف پھلدار درخت اور پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا بہت خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ ایک بڑا سا لان تھا، باقی سب درخت تھے، الگ تھلگ نظر آ رہے تھے۔ اس پر کوئی پھلیاں پھول دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا تنا بہت مضبوط تھا۔ یہ درخت بہت گھنا تھا، شاخیں اور پتے کسی چھتری کی طرح تنے ہوئے تھے۔ میں اس درخت کے نیچے بنے بینچ پر بیٹھ کر ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگی۔ بیوی جی آپ یہاں کیوں آ گئیں؟ اس درخت کے نیچے دوبارہ مت بیٹھنا، صابر نے میرے قریب کھڑے ہو کر مجھ سے کہا۔ کیوں؟ اس درخت کو کیا ہے جو میں یہاں نہ بیٹھوں؟ اس کی بات سن کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے میں نے کہا، بیوی جی یہ درخت بہت سخت ہے، آپ سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ صابر نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ سخت ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے ناسمجھ آنے والے انداز میں پوچھا۔ آپ یہاں سے اٹھیں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس نے مجھے زبردستی وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کے کہنے پر وہاں سے اٹھ کر میں امرود کے درخت کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ صابر مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ بیوی جی اس درخت پر جنات کا بسیرا ہے۔ جو بھی اس درخت کے نیچے بیٹھتا ہے یا اس کے پتوں کو چھیڑتا ہے، یہاں کے جنات رات ہوتے ہی اسے تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صابر نے خفیہ انداز سے آہستہ سی آواز میں کہا۔ کیا جنات رہتے ہیں؟ اس کے خفیہ انداز پر مجھے ہنسی آ گئی۔ اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے میں نے پوچھا، بی بی جی یہ بالکل سچی بات ہے، یہ کوئی مذاق والی بات نہیں ہے، اس درخت پر جنات کا خاندان آباد ہے۔ اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ سب باتیں بنی ہوئی ہیں، جنات کو کبھی کسی نے دیکھا بھی ہے؟ اس کا خوف دور کرنے کے لیے میں نے کہا، بی بی جی آپ مراد صاحب سے پوچھ لینا، وہ آپ کے بابا ہیں، انہیں سب معلوم ہے۔ صابر نے اپنی بات سچ ثابت کرنے کے لیے مجھے بابا سے پوچھنے کا مشورہ دیا۔ اسے باتیں کرنے میں باغ سے باہر آ گئی۔ اندھیرا پھیلنے لگا تو ساری حویلی کی لائٹس آن کر دی گئیں۔ رات کا کھانا بھی آسیہ نے بہت ہی مزیدار بنایا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد ہم سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ صابر کی بات بار بار میرے ذہن میں گھوم رہی تھی کہ جو شخص بھی اس درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، جنات رات کو اس کو تنگ کرتے ہیں۔ دعائیں پڑھ کر میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صابر میں تو رات کا انتظار ہی کرتی رہی، لیکن کوئی جن چڑیل مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئے۔ ناشتے کے بعد میں کچن کے دروازے کے سامنے سے گزری تو وہ کام کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے مزاحیہ انداز سے کہا، اللہ کا شکر ادا کریں بی بی جی، آپ تو ہنس رہی ہیں۔
میرے مزاحیہ انداز پر اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اس کا خوف دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی تھی، اسی لیے مسکراتے ہوئے باہر آ گئی۔ باہر صحن میں حد نظر تک دھوپ ہی دھوپ نظر آ رہی تھی۔ ہال کمرے میں واپس آئی تو ماما کسی کے ساتھ فون پر مصروف تھی۔ ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر میں بھی فون پر گیم کھیلنے لگی۔ آج شام کو ہم نے شادی والے گھر جانا ہے، مہندی کا فنکشن ہے، کوئی اچھا سا ڈریس پہن لینا۔ فون بند کر کے ماما نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ گیم کھیلنے کے دوران سر ہلا کر میں نے جواب دیا۔ بابا اور دانش زمینوں پر گئے ہوئے تھے، دھوپ زیادہ ہونے کی وجہ سے جلد ہی واپس آ گئے۔ صابر ان کے لیے جگ میں ٹھنڈا پانی لے آیا۔ ماما سے زمین کے متعلق معاملات پوچھنے لگی۔ اچانک ہی میری نظر دیوار پر نصب کھڑکی پر پڑی۔ جلدی سے اٹھ کر میں کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جالی سے وہی درخت سامنے نظر آ رہا تھا۔ اگر جنات درخت پر بستے ہوں تو انہیں اس کمرے میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ درخت کو غور سے دیکھتے ہوئے میں نے سوچا۔ سر شام ہی تیار ہو کر ہم ان کے گھر پہنچ گئے۔ سب نے ہمارا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ دولہا وائٹ شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ میں بہت جچ رہا تھا۔ لڑکے ڈھولک کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ رات گئے تک مہندی کا فنکشن جاری رہا۔ ہم گھر واپس پہنچے تو پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صابر، کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ لائٹس کیوں بند ہیں؟ موبائل فون کی لائٹ آن کرتے ہوئے بابا نے صابر کو آواز دے کر پوچھا۔ میں نے فون کر دیا ہے، گاؤں کا ایک لڑکا بجلی کا کام کرتا ہے، وہ آتا ہی ہوگا، صابر نے قریب آ کر جواب دیا۔ فون کی لائٹ کی مدد سے ہم سب ہال کمرے میں آ گئے۔ فون کی وجہ سے کمرے میں روشنی کا انتظام ہو گیا تھا، لیکن گرمی اور حبس بہت زیادہ تھا۔ دانش نے کھڑکی کھول دی تاکہ تازہ ہوا اندر آ سکے۔ اچانک ہی عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے بہت سی عورتیں مل کر رو رہی ہوں۔ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ آواز کی طرف کان لگاتے ہوئے ماما نے حیرانگی سے پوچھا۔ بی بی جی، آپ سب آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں تاکہ ہر قسم کی مصیبت سے بچ سکیں۔ صابر اور اس کی بیوی ایک ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئے اور صابر نے خوفزدہ انداز میں کہا، یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے؟ اس کے مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے ماما نے پھر پوچھا، آپ کو تو علم ہوگا نا کہ پیپل کے درخت پر جنات کا بسیرا ہے؟ صابر نے جواب دیا۔ کیا مطلب ہے؟ مجھے تو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ماما نے سر پیٹتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ ماما، آپ آیت الکرسی پڑھیں، باقی باتیں بعد میں کر لینا، دانش نے ماما کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دیتے ہوئے کہا۔ گلے میں جھولتا دوپٹہ سر پر رکھ کر وہ زیر لب پڑھنا شروع ہو گئی۔ کمرے میں چاروں اطراف میں پڑھ پڑھ کر وہ پھونکے مارنے لگی۔ ابھی تک وہ لڑکا نہیں آیا تھا جس نے بجلی ٹھیک کرنی تھی۔ بابا نے صابر سے پوچھا، میں نے فون کر دیا ہے، اب دیکھیں وہ کب تک پہنچتا ہے۔ صابر نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اچانک ہی کھڑکی پر دستک کی آواز سنائی دی تو ہم سب نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو ہماری چیخیں نکل گئیں۔ کھڑکی کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی عجیب ڈرونی مخلوق کھڑی تھی۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں بجلی کے بلب کی طرح روشن تھیں اور وہ ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی مکروہ مسکراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہم سب نے اونچی آواز میں قرآن کی سورتیں پڑھنا شروع کر دیں تو وہ اچانک ہی غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی لائٹ آ گئی اور پورا گھر روشن ہو گیا۔ آج ہم سب اسی کمرے میں سو جاتے ہیں، ماما نے گھبراتے ہوئے کہا۔ آپ پریشان نہ ہو، یہاں ایسے چھوٹے موٹے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، صابر نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آپ دونوں اپنے اپنے کمروں میں جاؤ اور دروازے کھڑکیوں کو اچھی طرح سے بند کر لینا، بابا نے ہم دونوں کو جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا۔ اپنے کمرے میں آ کر سب سے پہلے دروازے اور کھڑکی کو لاک کیا اور کپڑے بدل کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ دل ہی دل میں صورتوں کا ورد کرتی رہی، نہ جانے کس وقت آنکھ لگ گئی۔ اللہ کا شکر رہا کہ رات خیر و عافیت سے گزر گئی۔ آج بارات میں قریبی گاؤں میں جانا تھا، اسی لیے ناشتہ کرنے کے بعد ہم شادی والے گھر میں چلے گئے۔ بہت سی رسمیں ایسی تھیں جو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی۔ شام تک ہماری واپسی ہوئی۔ دن کو تو موسم بہت گرم تھا، شام ہوتے ہی موسم کے تیور بدل گئے۔ بادلوں نے آسمان کو ڈھک لیا اور ہوائیں چلنے لگیں۔ خوشگوار موسم دیکھ کر بابا نے شام کو چائے باہر صحن میں بیٹھ کر پینے کا فیصلہ کیا۔ صابر نے باہر صحن میں پڑے ہوئے میز پر چائے رکھ دی۔ چائے پینے کے دوران ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ ماما اب جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ ماما اور بابا باتوں میں مصروف تھے اور دانش اور میں فون میں۔ میں صحن میں دھیرے دھیرے چلنے لگی۔ چلتے چلتے بے دھیانی میں اسی درخت کے پاس پہنچ گئی اور گردن اٹھا کر غور سے دیکھا
کہ شاخوں اور پتوں کو دیکھنے لگی۔ یہ درخت دیکھنے میں بھی بہت پرانا لگ رہا تھا۔ درخت کو غور سے دیکھتے ہوئے میں سوچ رہی تھی، اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتی، ایک عجیب سی چیختی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ خوفزدہ نظروں سے میں نے دائیں بائیں دیکھا لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ دوبارہ چیخ کی آواز سنائی دی۔ اس بار اندازہ لگانے میں آسانی رہی۔ آواز درخت کے اوپر سے آ رہی تھی۔ گھبرا کر چند قدم پیچھے ہٹ کر دوبارہ میں نے درخت کی طرف غور سے دیکھا، لیکن کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر دور ماما اور بابا باتوں میں مصروف تھے۔ اگر کوئی آواز ہوتی تو وہ بھی اس طرف متوجہ ہو سکتے۔ یہ میرا وہم ہے، میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ اچانک کی دھڑام کی آواز پر میں نے سر جھکا کر زمین پر دیکھا تو خوف سے میں منجمد ہو گئی۔ عجیب الخلقت مخلوق جو ٹھیک طرح سے دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی آپس میں گتھم گتھا تھی۔ وہ لوگ بری طرح سے لڑ رہے تھے اور ان کے حلق سے نکلنے والی دل خراش چیخیں ارد گرد کی زمین کو ہلا رہی تھی۔ میں جیسے اپنا وہم سمجھ رہی تھی وہ حقیقت بن کر میرے سامنے آ گیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ماما، بابا اور دانش کو نہ تو کوئی آواز سنائی دے رہی تھی اور نہ ہی کوئی لڑائی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ لوگ تو باتوں میں مگن تھے۔ لڑتے لڑتے وہ دونوں سائے اچانک سے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ زمین میں ہی جذب ہو گئے ہیں۔ میرا بدن خوف سے ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اپنی ہمت جمع کرتے ہوئے میں نے واپسی کی طرف قدم بڑھائے۔ آئیے، ایک ایک قدم منو وزنی لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے میں ماما اور بابا کے قریب پہنچی تو میری طرف متوجہ ہو کر انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہاں پر کچھ عجیب سی چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے میں نے ہاتھ سے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خوف زدہ انداز میں کہا، اس طرف جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ دوبارہ اس طرف مت جانا۔ بابا نے تنبیہ کی۔ ایسے ڈرنے سے تو وہ چیزیں مزید بہادر ہو جائیں گی۔ آپ کو ہمت سے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ دانش نے کسی بڑے بزرگ کی طرح مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم نے تو بہت سے جن اپنی ہمت سے اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں، ہے نا؟ اسی لیے ایسے مشورے دے رہے ہو۔ ماما نے اس کی شوخی مارتے ہوئے اس کو جھڑکتے ہوئے کہا۔ مسکراتے ہوئے دوبارہ فون میں بیزی ہو گیا۔ رات کے کھانے پر اچانک ہی سارے گھر کی لائٹس پھر بند ہو گئیں اور سارا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ماما اور دانش نے فون کی لائٹس آن کر لی۔ بہت زور کی آندھی چل رہی تھی، اسی لیے سارے علاقے کی بجلی بند ہو گئی ہے۔ صابر نے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کتنی دیر تک لائٹس بند رہے گی؟ بابا نے فکر مندی سے پوچھا۔ چھوٹا موٹا فالٹ ہوا تو جلدی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بڑا فالٹ ہوا تو اللہ ہی مالک ہے، صابر نے جواب دیا۔ آسیہ بھی اپنا روتا ہوا بچہ اٹھا کر اسی کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اچانک ہی ہال کا دروازہ ایک جھٹکے سے زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا۔ رات کی خاموشی میں زوردار آواز سے ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ سب حیرت زدہ نظروں سے دروازے کو دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ کچھ سمجھ آتی کھڑکی بھی زور سے بند ہو گئی۔ ہم سب خوف زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اب تو باری باری کبھی دروازہ کھلتا اور زور سے بند ہوتا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کھڑکی زور سے بند ہوتی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی طوفان آ گیا ہے۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہم سب نے اونچی آواز سے قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دیں۔ اچانک ہی ایک کالے رنگ کا بڑا سا سانپ کھڑکی کی دیوار سے اندر داخل ہوا۔ سانپ کو دیکھ کر ہم سب اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر چیخیں مارنے لگے۔ صابر کا بیٹا شور سن کر گھبرا گیا اور اونچی آواز سے رونے لگا۔ صابر سانپ کو مارنے کے لیے کوئی ہتھیار ڈھونڈنے لگا۔ اچانک ہی لائٹ آ گئی اور پورا گھر روشن ہو گیا۔ سامنے دیوار پر اب کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ سانپ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ دانش کی مدد سے صابر ایک ایک صوفہ، کرسی اور میز اٹھا کر سانپ تلاش کر رہا تھا، لیکن وہ نہ ملا۔ نہ جانے ایک دم سے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ آج ولیمے کا فنکشن تھا۔ ابھی تک گاؤں دیہاتوں میں شہروں کی طرح رات کو فنکشن کرنے کا رواج نہیں تھا، اسی لیے ولیمے کا فنکشن دن میں تھا۔ ولیمے میں بھی بہت مزہ آیا، صرف گرمی نے پریشان کیا ہوا تھا، اسی لیے کھانے کے فوراً بعد ہی میں اور ماما گھر واپس آ گئے۔ بابا اور دانش لوگوں سے مل رہے تھے۔ تمہارے بابا سے کہا ہے میں نے کہ آج شام کو ہی واپس نکل چلتے ہیں، لیکن وہ نہیں مان رہے۔ ہال کمرے میں پہنچ کر ماما نے مجھ سے کہا، آج نہیں تو کل جانا ہی جانا ہے، ایک رات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے لاپرواہ سے انداز میں کہا، بات ایک رات کی نہیں ہے، حالات کی ہے۔
یہاں پر جنات کا جب جی چاہتا ہے ہمیں ڈرانے کے لیے آ جاتے ہیں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم جلد ہی واپس چلے جائیں۔ ماما رونما ہونے والے واقعات کی وجہ سے کافی پریشان تھی، اسی لیے واپس جانا چاہتی تھی۔ باہر کی جھلسا دینے والی گرمی سے گزر کر ٹھنڈے کمرے میں آتے ہی سکون آ گیا اور اب نیند آنے لگی۔ اپنے اپنے گھروں میں جانے کے بجائے ہم وہیں صوفے پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی بابا اور دانش بھی آ گئے۔ گرمی کی وجہ سے وہ بھی ابھی پریشان تھے۔ ٹھنڈے کمرے میں آتے ہی وہ بھی پرسکون ہو گئے۔ کل رات کو ہلکی پھلکی بارش بھی ہوئی تھی، لیکن موسم میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ موسم کی شدت ویسی کی ویسی ہی تھی۔ بابا نے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، آپ نے یاد کروایا ہے تو یاد آیا ہے کہ کل بارش ہوئی تھی، ورنہ موسم دیکھتے ہوئے تو بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ کل بارش ہوئی تھی۔ ماما نے جواب دیا، اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ آج شام کو ہی واپسی کے لیے نکل جاتے ہیں، رات کے کسی بھی وقت پر پہنچ جائیں گے، شہروں میں اتنی گرمی نہیں ہوتی۔ ماما نے ایک بار پھر بابا کو منانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ جلدی واپس چلے جائیں، میرا ایک کام ہے اور وہ بہت ضروری کام ہے، آج شام کو کسی سے ملنا ہے، اسی لیے آج نہیں جا سکتے۔ بابا نے آج نہ جانے کی وجہ بتائی۔ اب تو اصرار کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی، اسی لیے ماما نے خاموشی اختیار کر لی۔ بہت دیر تک ہم آپس میں باتیں کرتے رہے، پھر صابر چائے لے کر آ گیا۔ یہاں اگر بچے چائے پینے کے عادی ہو گئے ہیں، میں نے کبھی بچوں کو زیادہ چائے پینے نہیں دی۔ صابر کو چائے لاتے دیکھ کر ماما نے کہا، جب یہ چلے جائیں گے تو آپ انہیں شہر جا کر چائے مت پینے دینا۔ صابر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چائے پی کر بابا اور دانش کسی سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ ماما کے پاس بھی بابا کی کچھ رشتہ دار خواتین آ کر بیٹھ گئیں۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نہا کر کپڑے تبدیل کیے اور باہر صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ صابر اس وقت پائپ کی مدد سے پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ کچھ دیر اسے کام کرتا دیکھتی رہی، پھر صحن میں ہی ٹہلنے لگی۔ آج بھی شام ہوتے ہی موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے آج بھی میں اس درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے کھلے ہوئے بال ہلکی ہلکی ہوا سے اڑ رہے تھے، بار بار چہرے پر آ جاتے، جنہیں میں ہاتھ کی مدد سے پیچھے کر دیتی۔ کچھ دیر تک میں درخت کو غور سے دیکھتی رہی، پھر نہ جانے میرے ذہن میں یہ شرارت کہاں سے آ گئی۔ پاؤں کے قریب پڑا ہوا پتھر اٹھا کر میں نے درخت کو مار دیا۔ کچھ پرندے ڈر کر اڑ گئے تھے۔ اپنی اسی شرارت پر مجھے خود بھی ہنسی آ گئی۔ مسکراتے ہوئے جب میں پیچھے پلٹی تو اپنے سامنے کھڑے سیاہ بلے کو دیکھ کر خوف سے میری آنکھیں ابل پڑیں۔ انتہائی کری صورت والی، سرخ آنکھوں والی ایک کالے رنگ کا بلا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ رینگتی ہوئی نظر آئی۔ میرا حال تو ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ تم نے پتھر مار کر میرے بچے کو زخمی کر دیا ہے، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے غضبناک انداز سے کہا۔ اچانک اس کی آواز مجھے دور سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور زمین و آسمان گھومتے ہوئے دکھائی دینے لگے، اور پھر میں ہوش و خرد سے بیگانی ہو کر زمین پر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو ماما بابا کے کمرے میں بستر پر موجود تھی۔ سب میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بھی کمرے میں ہی موجود تھے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ اب تو صحت ٹھیک ہے نا؟ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر ماما نے فکر مندی سے پوچھا۔ سر ہلا کر میں نے جواب دیا، کیا ہوا تھا؟ میں بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ بابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے پھر سے پوچھا۔ میں نے اس درخت پر پتھر مارا تو ایک کالے رنگ کا بلا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی جیسے دیکھ کر میں اسے خوفزدہ ہوئی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے سچی بات بتا دی۔ کتنی بار تمہیں منع کیا تھا کہ اس درخت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تم بار بار اسی طرف کیوں چلی جاتی ہو؟ بابا نے غصے سے کہا۔ اب آپ کی بچی کی صحت ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ابا سے جانے کی اجازت مانگی اور ابا اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ صابر حق میزبانی ادا کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کو گیٹ تک چھوڑ کر واپس کمرے میں آ گیا۔ اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ شام کو گھر واپس چلتے ہیں، آپ نے میری بات نہیں مانی، اب اس کے نتائج بھی دیکھ لیں۔ ماما نے بابا سے شکوہ کیا۔ اللہ بہتر کرے گا، آج کی رات گزار لو، صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، بابا نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ماما کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ انہیں بابا کے الفاظ سے کوئی تسلی نہیں ہوئی۔ صابر حسین قاری صاحب کو بلا لاؤ، وہ دانیہ پر دم کر دیں گے، بابا نے صابر سے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔
میرے سمجھانے کے بعد بہت بھی تم کوئی اثر نہ ہوا اور تم پھر بھی اس درخت کے نیچے چلی گئی۔ بابا کا غصہ کسی طرح سے بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ نہ صرف تم اس درخت کے نیچے چلی گئی بلکہ پتھر بھی مارا، حد ہوتی ہے بچپنے کی بھی۔ بابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے تعصب سے کہا۔ میرے پاس دینے کو کوئی جواب نہ تھا، اسی لیے سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ اب بس بھی کر دیں، بچی کو رلانا ہے کیا؟ میری خاموشی پر ماما نے بابا سے کہا۔ تمہیں معاملے کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے، اسی لیے بول رہی ہو، بابا نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بابا صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ دانش نے بابا کو پریشان دیکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا۔ دعا کرو کہ رات گزر جائے، کیونکہ جس انسان سے ضد باندھ لیتے ہیں اسے کبھی معاف نہیں کرتے، بابا نے پریشانی سے کہا۔ آپ بار بار کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے بچی کی نادانی سمجھ کر وہ معاف کر دیں، ماما نے کہا۔ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوگی، لیکن مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، بابا پریشان لہجے میں کہنے لگے۔ اللہ بہتر کرے گا، دانش نے بابا کو پریشان دیکھ کر ایک دفعہ پھر کہا۔ یہ بہت پرانا واقعہ ہے، تب میں صرف 5 برس کا تھا۔ اماں اور ابا ہمیشہ مجھے اس درخت کے نیچے جانے سے منع کرتے تھے۔ میں بھی اس درخت کے نیچے تو کیا کبھی آس پاس بھی نہ گیا۔ ہر روز شام کو میں اپنے پرانے ملازم کے ساتھ مل کر پودوں کو پانی لگاتا اور صفائی کا بھی بڑا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن ملازم نے گھاس اور پتے ایک کونے میں جمع کر دیے تو میں نے ان کو آگ لگا دی۔ گرمی کا موسم تھا، ہر چیز خشک اور سوکھی ہوئی تھی۔ آگ دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑھ گئی، یہاں تک کہ وہ درخت بھی اس کی زد میں آ گیا اور اس کی بہت سی شاخیں اور پتے جل گئے۔ گاؤں کے لوگوں نے بہت مدد کی اور آگ بجھ گئی۔ رات کے وقت میں امی کے ساتھ ہی سو رہا تھا کہ خوفناک بلا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی۔ اماں ابا کی آنکھ کھلی تو ایک کری شکل والی بلا دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ بلا نے مجھے ٹانگ سے پکڑ کر ہوا میں لٹکا دیا۔ یہ دیکھ کر اماں اور بابا کی چیخیں نکل پڑی۔ چیخوں کی آواز سن کر ملازم بھی آ گیا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر وہ الٹے پاؤں بھاگا اور ایک بزرگ عامل جو دوسرے گاؤں میں رہتے تھے انہیں لینے کے لیے چلا گیا۔ جاتے وقت تو وہ پیدل گیا، لیکن واپسی پر عامل بابا اور وہ گاڑی میں آئے۔ چڑیل مجھے جان سے مار دینا چاہتی تھی کیونکہ لگنے سے آگ اس کا بچہ بری طرح جھلس گیا تھا، لیکن یہ شکر ہوا کہ وہ زندہ تھا، مرا نہیں تھا، ورنہ تو وہ چڑیل مجھے اسی وقت مار دیتی۔ اماں اور ابا اس کی منتیں کرتے رہے اور معافی مانگتے رہے، لیکن اس کو غصہ بہت آ رہا تھا۔ اس نے مجھے ہوا میں اچھال دیا اور میں بری طرح سے زمین پر گر گیا۔ زمین پر لگتے ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی لیکن ملازم واپس نہ آیا۔ اماں اور ابا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے میرے بچے کو جلایا ہے، میں بھی اس کو جلاؤں گی، تب ہی مجھے چین آئے گا۔ اس کالی سائے والی بلا نے اماں اور ابا کے کسی منت کا کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے جادو سے مجھے جلاتی، ملازم اور عامل بابا پہنچ گئے۔ عامل بابا کو دیکھ کر اس چڑیل کے جوش و خروش میں کچھ کمی واقع ہوئی۔ عامل بابا نے بھی اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، یہاں تک کہ اسے جلا کر راکھ کر دینے کی دھمکی بھی دی، لیکن وہ بضد تھی کہ جتنا اس کا بیٹا جلا ہے وہ مجھے بھی جلائے گی۔ پھر اس نے ابا سے وعدہ کیا کہ وہ اس درخت کو کبھی بھی نہیں کٹوائیں گے اور نہ ہی اسے اور اس کے خاندان کو تنگ کریں گے۔ ابا نے میری جان بخشی کی صورت میں اس کی تمام شرائط مان لی اور آئندہ اسے کبھی تنگ نہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد اماں سائے کی طرح میرے ساتھ ساتھ رہتی تاکہ میں غلطی سے بھی اس طرف نہ جاؤں۔ میٹرک کے بعد ابا نے مزید تعلیم کے لیے مجھے شہر بھیج دیا تاکہ میں جنات کی حرافت سے محفوظ رہ سکوں۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن میری زندگی کے لیے انہوں نے میری جدائی برداشت کر لی، لیکن مجھے یہاں نہیں رہنے دیا۔ بابا نے اپنے بچپن کا خوفناک واقعہ ہمیں سنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ابا کا وعدہ آج ٹوٹ گیا، آج تو وہ زیادہ غصے میں ہوگی، دانش نے پریشانی سے کہا۔ میں دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہو رہی تھی کہ میری وجہ سے سب کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ صابر قاری صاحب کو بلا کر لے آیا۔ بابا نے سارا واقعہ انہیں سنایا۔ وہ بہت طاقتور اور ظالم بلا ہے، اس سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے، قاری صاحب نے جواب دیا۔ میں کوشش کرتا ہوں، اگر بات مان گئی تو پھر تو بہتر ہو جائے گا، قاری صاحب نے ہمارے مایوس چہرے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک گولدارہ زمین پر کھینچ کر انہوں نے مجھے اس میں بٹھا دیا اور باہر نکلنے سے ہر صورت میں منع کر دیا۔ خود بھی ایک دائرہ لگا کر اس میں بیٹھ گئے۔ زیر لب پڑھنا شروع ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ بلا کمرے میں ظاہر ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اس وقت بھی بہت سرخ تھیں، غصے کی وجہ سے اس کی خوفناک شکل مزید خوفناک لگ رہی تھی۔
اس لڑکی کو میں معاف نہیں کروں گی. اس کی وجہ سے میرا بچہ زخمی ہو گیا ہے. اس کے باپ نے نہ صرف ہمارا گھر جلایا بلکہ اس آگ میں میرا بچہ بھی جھلس گیا تھا. اب کی بار میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی. آتے ہی اس نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا. بچی کو کسی بات کا علم نہیں تھا. وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے اور معافی بھی مانگ رہی ہے. صبح ہوتے ہی یہ سب یہاں سے چلے جائیں گے, اسی لیے مہمان سمجھ کر ہی معاف کر دو. قاری صاحب نے منت بھرے لہجے میں کہا. میرا بچہ زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے اور تم کہتے ہو کہ میں معاف کر دوں؟ روزانہ یہ لڑکی شام کو اس درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور گھور گھور کر درخت کو دیکھتی رہتی ہے. شام کے وقت خوشبو لگا کر اور بال کھول کر یہ درخت کے نیچے کیوں کھڑی ہوتی تھی؟ اس کی وجہ سے میرے بڑے بیٹے نے شادی سے انکار کر دیا اور وہ اس آدم زادی کے بالوں کا دیوانہ ہو گیا. اس کے انکار سے ہمارے قبیلے میں جنگ چھڑ گئی. ہر کوئی ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہے. دوسرے بیٹے کو اس نے پتھر مار کر زخمی کر دیا اور اب بھی کہتے ہو کہ میں معاف کر دوں؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا. ابھی تک جو بھی واقعات رونما ہوئے ہیں وہ سب انجانے میں ہوئے ہیں. اس میں بچی کی ذاتی خواہش کا کوئی رد عمل نہیں. قاری صاحب نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی. اگر ہمیں معاف کر دو تو ہم دیوار بنا کر اس درخت کو گھر کے حصے سے بالکل الگ کر دیں گے تاکہ کوئی بھی اس کے بعد اس درخت کے قریب ہی نہ جا سکے. آپ آزادی سے اپنی زندگی گزاریں. دانش نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس حویلی سے الگ کر دینے کا مشورہ دیا. اس بات کا وعدہ کرو کہ صبح سویرے ہی اس لڑکی کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ گے اور دوبارہ اس لڑکی کو کبھی بھی یہاں لے کر نہیں آئیں گے. اس نے نیم رضامندی ظاہر کی. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس لڑکی کو دوبارہ یہاں نہیں لے کر آئیں گے. قاری صاحب نے ہاتھ اٹھا کر حلف دیا. دیوار بنا کر زمین کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو حویلی سے الگ کر دو گے تو میں معاف کر سکتی ہوں, کیونکہ انسانوں کی طرح ہم جنات بھی سکون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. انسان ہمیں بہت ستاتے ہیں, اسی لیے ہم انسانوں سے الگ رہنا ہی پسند کرتے ہیں. اس نے اپنی شرط ہمارے سامنے رکھتے ہوئے کہا. ہمیں آپ کی یہ شرط بھی منظور ہے. دانش نے جلدی سے حامی بھر لی. صبح ہوتے ہی بچی کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جانا. یہ کہتے ہوئے ایک دم سے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی. اس کے جانے کے بعد قاری صاحب زمین سے اٹھے اور دائرے سے باہر نکل آئے. مجھے بھی ہاتھ کے اشارے سے اٹھنے کا کہا. اب میں چلتا ہوں. اپنے ملازم کو رقم دے جانا کہ وہ اینٹیں منگوا کر دیوار بنوا دے. قاری صاحب نے اجازت لیتے ہوئے کہا. ان کے جانے کے بعد بابا نے صابر کو رقم دی کہ وہ کل ہی دیوار بنوا دے. رات کافی ہو چکی تھی. صبح ہوتے ہی ہم بغیر ناشتے کے ہی واپسی کے لیے چل پڑے. گاڑی گیٹ سے نکلنے لگی تو میں نے نگاہیں اٹھا کر اس درخت کی طرف دیکھا جو پوری قوت سے زمین پر کھڑا تھا اور شاید میری طرف دیکھ کر طنزیہ سی مسکراہٹ ہنس رہا تھا. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے. اور ہاں, اگر آپ کے کسی دوست, رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے.